Today we will discuss about the exploratory and speculative decomposition techniques. फर्स्ट हम देखते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स हम क्या अचीव करना चाहेंगे कि बेसिकली एक्सप्लोरेटरी टेक्निक्स क्या हुआ करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं. सेम आपके पास स्पेकुलेटिव जो डीकम्पोजिशन टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और उनके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या हुआ करते हैं. पहले हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डीकम्पोजिशन हमारे पास क्या हुआ करती है. Exploratory decomposition is used to decompose problems whose underlying computations correspond to a search of a space for solutions. ठीक है कि जब भी हम इस एक्सप्लोरेटरी के अंदर आते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या हुआ करता है कि हमें बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो हमने जैसे सर्च की आपके पास आ गई या इस किस्म की जो है वो जिसका सॉल्यूशंस जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो प्रिडिक्टेबल आपके पास नहीं हुआ करता. ठीक है जैसे हमारे पास है कि हमने कोई चीज़ सर्च करनी है. ठीक है तो और उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो रन टाइम के ऊपर आप उसको उसके जो है वो एक्सप्लोर करते हुए वो बेसिकली हम उस तक पहुंचते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक्सप्लोरेटरी डीकम्पोजिशन के अंदर कहते हैं कि इन मैनी केसेस द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम गोज़ हैंड इन हैंड विद इट्स एग्जीक्यूशन कि जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे वैसे हम उसको इस काबिल हो रहे हैं कि हम उसको फर्दर डीकम्पोज कर सकें कि आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन हम उसको फर्दर चेंज हो जाता है और उसकी डीकम्पोजिशन किसी और वे के साथ चली जाती है. ठीक है These problems typically involve the exploration, search of a state space of solutions. ठीक है कि जो आपके पास सोल्यूशन की जो एक स्टेट स्पेस है बेसिकली उसकी सर्च हुआ करती है जो जिसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं. ठीक है अब इसमें जो इस क्लास के अंदर या इस बेसिकली कैटेगरी के अंदर जो फॉल कर रही होती हैं प्रॉब्लम्स उनके अंदर जो है वो आपके पास है कि डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं, थ्योरम प्रूविंग आपके पास आ सकती है, गेम प्लेइंग एट्सट्रा. जैसे आप गेम प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो आपका अपोनेंट है और जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बेसिकली आपके अपोनेंट के साथ भी लिंक कर रही होती है. अब ये नहीं है कि अपने ही वे के साथ डायरेक्ट जा रहे हैं क्योंकि आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आपका अपोनेंट क्या कर रहा है. तो ये एक्सप्लोरेटरी है कि आप बेसिकली रन टाइम के ऊपर जैसे ही आपको एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप उसको फर्दर आगे डीकम्पोज कर रहे होते हैं कि आगे आपके पास ये वाली ऑप्शंस आपके पास जो है वो बेस्ट पॉसिबल आपके पास हो रही होती हैं. ठीक है अब यहाँ पे सपोज कर लें कि हमारे पास जो है ये डीकम्पोजिशन की एक एग्जांपल है और ये एग्जांपल आपके पास अगर आप देखें तो ये स्टेट्स हैं जिनके साथ आपने क्या किया कि जो 15 पजल है कि बेसिकली आपने ये स्लाइड करते हुए उनको सॉर्टेड फॉर्म के अंदर लेकर आना होता है. ठीक है अब ये अगर आप 4 स्टेट्स देखें तो उसके अंदर ये कुछ आपकी मूवमेंट्स दी हुई हैं जिनकी बेस के ऊपर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है सॉर्ट हो जाता है कि 7 को आप मूव कर रहे हैं. ठीक है 7 को आप मूव करने के बाद 11 को जो है वो लेफ़्ट मूव करें और सी के अंदर आपके पास क्या है कि जो है वो 12 जो है उसको आप मूव कर रहे हैं और डी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट आपके पास हो जाती है. अपेरेंटली जो हमने कहा है तो उस सूरत में हमारे पास क्या हुआ कि बड़ा आसान सा हमारे पास जो है वो ये सॉल्यूशन लग रहा है कि इजीली ये सारा का सारा मूव कर गया. लेकिन बेसिकली हमारे पास है क्या कि जब भी आप किसी एक टाइल को मूव कर रहे हैं तो वो ये वाला सीक्वेंस तो हर दफ़ा नहीं रहेगा. पॉसिबिलिटी आपके पास यही होती है कि कोई किसी और सीक्वेंस के साथ किसी और वे के साथ उसको क्या कर सके मूव कर सके. ठीक है जैसे आपके पास जो इनिशियल है तो 7 को आप मूव करने के बजाय हो सकता है 8 को लेफ़्ट भी मूव कर दिया जाए. तो वो डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हुआ करती हैं वो मौजूद हुआ करती हैं और उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो आपके पास अगली जो है वो क्या बन जाती है वो स्टेट आपके पास बन जाती है. अब ये एक्सप्लोरेटरी है इट मीन्स कि वो विद एक्सप्लोरेशन आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टेट्स आपके पास आती हैं और कहीं ना कहीं आपके पास जो है
وہ ایک سلوشن جو ہے وہ آپ کو اچیو ہوا کرتا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس یہ جو پرابلم ہے، اب یہ اس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس مینس کہ آپ کی جو انیشیل تھی، آپ کے جہاں پہ آپ کی جو 7 کو آپ نے اپورڈ موو کیا، اس کے بعد کی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کے ساتھ ان کو ان پیرلل آپ نے کیا کیا، ایگزیکیوٹ کیا. اس 4 ٹاسک کے اندر اس کی 4 جو موومنٹس ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ نے لے لیا. تو کہیں پہ آپ دیکھیں کہ وہ 7 کسی ایک اسٹیٹ میں ہے، کہیں پہ یعنی وہ جو ایم ٹی پلیس ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر موو کر رہی ہے. اب انہی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو کیا کیا، موو کروایا کہ آپ کے لیے وہ کس وے کے ساتھ یا کس موومنٹ کے ساتھ بیسیکلی آپ کے پاس آتا ہے. اور یہ اسی کے ساتھ جب ایک ٹاسک ایک اسٹیٹ آتی ہے تو اس کو فردر اس رن ٹائم کے اوپر یعنی سیکنڈ ایئر کے اوپر لیول کے اوپر آنے کے بعد، جیسے 7 کو موو کیا، 7 کو موو کرنے کے بعد کی آپ کی موومنٹس تھیں، تو 7 واپس بھی آ سکتا تھا، 15 آپ موو کر سکتا تھا، یا آپ کے پاس 10 جو ہے وہ بیسیکلی موو کر جاتا تھا، اور ایک اسٹیٹ آپ کے پاس کیا تھی، 11 والی تھی. اب یہ 4 موومنٹس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہوا، 4 آپ کے پاس فردر اسٹیٹس آ گئی. اب ان کی بیس کے اوپر یہ فردر آپ کے پاس ڈویژن آ جائے گی، کیونکہ اب ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک اگر آپ دیکھیں تو ان ٹاسک 1 ٹو 4 میں ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر وہ ایم ٹی ہیں. ہر ایک ہی پھر آگے فردر پاسبل آپ کے پاس اسٹیٹس آپ کے پاس بن جاتی ہیں. اب چونکہ وہ باٹم والی تھی تو اس کے لیے پاسبلٹی 3 رہ گئی، لہٰذا یہاں پہ آپ کے پاس 3 اسٹیٹس آپ کے پاس آ گئی. ٹاسک 3 کے اندر دیکھیں تو چونکہ ایم ٹی پلیس ہے اور ٹاسک 2 کے اندر سینٹر میں تھی تو اس کے لیے 4 پاسبلٹیز بنی. تو 4 پاسبلٹیز کی وجہ سے نیچے آپ کے پاس جو سب ٹاسک بن گئے فردر جو ایکسپلوریشن کے لیے جو اس کی پاسبل مووز ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ کے پاس کتنے بن گئے، وہ 4 بن گئے. اب جو ٹاسک 4 تھا جہاں پہ آپ نے 11 کو اپنے لیفٹ میں موو کیا تھا، تو وہ چونکہ ایک کارنر پہ ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر ہے، رائٹ موسٹ کارنر تھا، تو وہ اس سیل کے ساتھ کی جو موومنٹس ہیں وہ بیسیکلی اب 3 آپ کے پاس رہ گئی کہ یا تو 11 کو ہی اسی سائڈ پہ موو کیا جائے، یا 8 کو ڈاؤن ورڈ موو کیا جائے، یا 12 کو اپ ورڈ موو کیا جائے. اب جب آپ یہ 3 ہیں تو اس کی سب ٹاسک آپ کے پاس جو ہوگی وہ کتنی آپ کے پاس ہوگی، 3 آپ کے پاس ہوگی. آپ نے کیا کیا کہ جو 12 والی ہے اگر آپ دیکھیں تو 8 کو ڈاؤن کیا یا 11 کو ادھر ہی موو کیا، تو جو 12 والی ہے وہ بیسیکلی آپ کا کیا تھا، ایک جو پاسبل آؤٹ پٹ تھی وہ آپ نے اس کو گین کی. تو یہ پیراللزم کے تھرو بیسیکلی جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ایکسپلور کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پیراللزم یا ٹاسک کو سب ڈیوائڈ کرتے ہوئے فردر آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آپ کے پاس جو ہوا کرتی ہے وہ کیا ہے، اسپیکولیٹو ڈیکمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب اسپیکولیٹو ڈیکمپوزیشن ہے کیا، اسپیکولیٹو ڈیکمپوزیشن از یوزڈ وین اے پروگرام may take one of many possible computationally significant branches depending on the output of other computations that precedes it. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے سپوز کر لیں کہ جو اسپیکولیٹو جب ہم ڈیکمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ in some application dependencies between tasks are not known as a priori کہ پہلے سے ہمیں وہ جو ہے ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کرتی. پھر اس کیس میں کیا ہوگا کہ first such applications it is impossible to identify independent task کہ ان اپلیکیشنز کے لیے بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ٹاسک جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. There are generally two approaches. اب ان کو سالو کرنے کے لیے 2 آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ایک آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے، کنزرویٹو اپروچ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، اور دوسری آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے، آپٹیمسٹک اپروچ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب کنزرویٹو اپروچ جو ہے اس میں کیا ہوا کرتی ہے کہ دیٹ مے ییلڈ لٹل کنکرنسی، اور جو آپٹیمسٹک جو اپروچ ہے وہ
آپ کے پاس دیٹ مے ریکوائر رول بیک میکنزم ان کیس آف این ایرر. کیونکہ جو کنزرویٹو میں ہوا کرتا ہے کہ اس صورت میں آپ کے کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو شیورٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ بیسیکلی اب ڈپینڈنسی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو اس کی ڈپینڈنسی کا شور ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہی آپ کنزرویٹو اپروچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کنزرویٹو اپروچز استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ آئیڈینٹیفائی انڈیپینڈنٹ ٹاسک اونلی وین دے آر گارنٹیڈ ٹو ناٹ ہیو ڈپینڈنسیز. کہ جب آپ کو یہ گارنٹی مل جائے کہ ان ٹاسک کے اندر ڈپینڈنسیز نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوا کرتی ہے، کنزرویٹو اپروچ ہوا کرتی ہے. لیکن جب آپٹیمسٹک اپروچ کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جہاں پہ پوٹینشلی چانسز بھی ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی اس کو اسکیجول کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایرر آ گیا تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے، ہم رول بیک کا میکینزم جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. کہ اس میں رول بیک جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. اب جو اسپیکولیٹو ڈیکمپوزیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب یہاں پہ جو ڈسکریٹ، یہ ایک ایگزامپل ہے ڈسکریٹ ایونٹ سیمولیشنز کی. اب یہ سیمولیشنز آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک نوڈ کی آپ کے پاس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یا سپوز کر لیں جیسے آپ نے ایک نیٹ ورک نوڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ان پٹ کا امپیکٹ دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. یا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی اسمبلی لائن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کا جو ہم نے کرنا ہے کہ سیمولیٹ کرنا ہے کہ اس کا بیہیویئر آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ ان پٹس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ یہ جو اے بی سی یا یہ بھی ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، سسٹم کمپوننٹس ہیں آپ کے پاس. جیسے ہی ان پٹ آتی ہے، ان پٹ کا آپ کے پاس وہ جو امپیکٹ پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ امپیکٹ کیا ہوگا، اور کسی لوکیشن کے اوپر جو ہے جو اس کا کس طریقے سے اس کی جب ہم نے ڈویژن کی ہے تو وہ اس کہیں پہ آپ کے پاس ایرر اگر آیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ موو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اب سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے ایز اے ڈائریکٹڈ گراف آف اے نیٹورک یا نیٹورک ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ہر نوڈ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے ود کیو آف جابس، ٹھیک ہے. یہ جو اے بی سی ہیں یہ تمام کے تمام کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ایک کیو ہے جابس کی، ٹھیک ہے. اب جب تمام کے تمام کمپوننٹ اسٹارٹ کے اندر انیشلی آبویسلی وہ آئیڈل آپ کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے. جب اس کے پاس جاب آئے گی وہ پروسیس کرے گا، اور پروسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے اسی کے اندر، اور اس کو جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ آپ کی جو نیکسٹ کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے بیسیکلی اس وہ جو آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں بیسیکلی ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو سینڈ کر دے گا، ٹھیک ہے. اگر نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے وہ اس کا ان پٹ بفر جو ہے وہ فل ہوگا تو وہ کمپوننٹ جو ہے وہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ فری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ سپوز کر لیں سسٹم کے ساتھ کیا ہے کہ فائنائٹ نمبر آف جاب ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آؤٹ پٹ اور ٹائم ٹو پروسیس ہے جاب ڈپینڈز آن دا ان پٹ آپ کے پاس آتا ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہے بیسیکلی کہ کون کون سی ان پٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر کس وے کے ساتھ جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ سسٹم کیا بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو سیمولیشنز نیٹ ورک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ایک سیکوینس
سیکوینس آف جابس ہیں جو دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بنیادی طور کے اوپر جو ہے آپ کا جو ٹوٹل کمپلیشن ٹائم ہے اور جو سسٹم بیہیویئرز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اسپیکولیٹو ڈی کمپوزیشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کہ بفر فل ہے یا نہیں ہے، یا اس کا بیہیویئر آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اگر کہیں پہ ایرر آ جائے تو وہ رول بیک کرتے ہوئے واپس آپ کے پاس جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے یا اس کو ریکمپیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی اسپیکولیٹو جو ڈی کمپوزیشن ہے اس کی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے۔ اب نارملی جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی یوز کرتے ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ مکس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، ہائبرڈ ڈیکمپوزیشنز کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفن a mix of decomposition techniques is necessary for decomposing a problem، کہ کسی ایک کے ساتھ آپ جو ہے وہ اتنا افیکٹولی کام نہیں لے پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو مکس ٹیکنیکس یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کوئک سارٹ کے اندر تھا، ٹھیک ہے، تو ریکرسو ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ الان لمٹس دا کنکرنسی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم مکس آف ڈیٹا اینڈ ریکرسو ڈیکمپوزیشن از مور ڈیزائریبل، کہ آپ جو ڈیٹا ہے جس کو آپ نے سارٹ کرنا ہے اس کو بھی بیسیکلی ڈیکمپوز کریں اور جو ریکرسو ڈیکمپوزیشن تھی اس کو بھی یوٹیلائز کریں، تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ڈسکریٹ ایونٹ سیمولیشنز ہیں there might be a concurrency in task processing. A mix of speculative decomposition and data decomposition may work well، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ آپ کے پاس اسپیکولیٹو اور ڈیٹا ڈیکمپوزیشن کو اگر مکس کریں تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ بہتر آپ کے پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے جو ایک سمپل ایگزامپل ڈسکس بھی کی تھی کہ آپ کے پاس منیمم ہے، ایک منیمم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آف اے لسٹ آف نمبرز ہے، یا مکس آف ڈیٹا اینڈ ریکرسو ڈیکمپوزیشن ورکس ویل، کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو بھی آپ ڈیکمپوز کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو ریکرسولی آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں سے فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اس کا ایک جو کمبینیشن ہے وہ بیسیکلی آپ کو کیا کر دیتا ہے، ایک ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ وہ پرفارم کر دیتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جو مکسنگ آف ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ان کیسز جو ہے وہ آپ کو بیٹر جو ہے وہ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں، اور جن کی یوٹیلائزیشن آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوا کرتی ہے۔